सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 7 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमन ने इसराइल की तरफ जा रहे जहाज पर किया हमला, जहाज डूबने के करीब, क्रू ने लावारिस छोड़कर बचाई जान। यमन पर देर रात के बाद इसराइल ने किए बड़े हमले, 3 बंदरगाह समेत कब्जाए हुए जहाज गैलेक्सी लीडर को भी बनाया निशाना। सुबह से हुथीस का बदला शुरू, इसराइल पर एक के बाद एक मिसाइलें दागी, शेल्टर्स में छुपे लाखों सेटलर। हमास और इसराइल के बीच पहली मीटिंग रही बेनतीजा, उधर ट्रंप ने जताया सीज फायर का भरोसा। और लेबनान में जंग की आहट, इसराइल ने तेज किए हमले, हिजबुल्लाह के हथियार खाने उड़ाने का दावा। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। और सरे फहरिस्त खबरें यमन और इसराइल के बीच बढ़ गई टेंशन की होंगी। हमने 3 दिन पहले आपको प्रोग्राम दिखाया था, अगली जंग यमन से हो सकती है, उसकी आहट मिलने लगी है। सबसे पहले मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज ले चलूंगा, यानी फिलहाल इस वक्त क्या हो रहा है, फिर अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ और फिर वजह क्या रही ये सब होने की। तो सबसे पहले अभी जो मैं आपको उल्टा लेके चल रहा हूं वो ये है कि आज सुबह सुबह यमन की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं, एक के बाद एक 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं इसराइल के इलाकों की तरफ। इससे हुआ ये कि सायरन बजने लगे। ये वहाँ की खबर के हिसाब से सुबह 4:30 बजे, आई थिंक 2-2.5 घंटे और ऐड कर लीजिए इंडिया के टाइम में, तो ये सुबह 7-7:30 बजे हमले हो रहे थे, जो भी था 6:30, और वहाँ पर भगदड़ मच गई, लोग दहशत में हैं। अब भी बताया जा रहा है कि कुछ यूएवीज या बैलिस्टिक मिसाइल्स के यूँ कहिए कि रडार पर सिग्नल्स मिले हैं। फ़िलहाल इस वक्त सारे इलाकों में, ख़ासतौर से सेंट्रल इसराइल के, थोड़ा इमरजेंसी जैसे हालात हैं। लोगों से कहा है बिल्कुल तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर बड़ी घबराहट है। आईडीएफ ने ये कहा है, दावा किया है कि 2 मिसाइल्स आई थी यमन से और हमने उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। लेटेस्ट अटैक जो था ये आज सुबह सूरज फूटने के बाद हुआ है। दिस इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग वेदर द अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल। नो, इस हमले को इन्होंने दावा नहीं किया है कि ये दूसरे जो न्यूज़पेपर है इसराइल का, वो ये कह रहा है कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया, आईडीएफ ने कहा। लेकिन द टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि अभी आईडीएफ इस बात को जांच परख रही है कि क्या इंटरसेप्शन कामयाब रहा और यमन की मिसाइल्स रोकी जा सकी। लेकिन यमन इस बारे में क्या कह रहा है, पहले चलिए यमन के हुथीस के कंट्रोल वाले मीडिया हाउस अल मसीरा की एक लाइन की खबर में, इसराइली एनवी मीडिया एयर्ड फुटेज ऑफ मिसाइल हिटिंग इट्स टारगेट। यस, कुछ और मीडिया हाउसेज ने, कुछ न्यूज़ चैनल्स ने एक फुटेज जारी कर दी है जिसमें यमन की मिसाइल इसराइल में हिट होते हुए अपने टारगेट पर दिखाई गई है। अब हिट कहाँ हो सकती है, वो या तो एयरपोर्ट पे दागते हैं या फिर मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर दागते हैं। इट मीन्स कि कहीं तो यमन की हुथीस की मिसाइल हिट हुई है, जो अल मसीरा भी ये दावा कर रहा है कि इसराइली मीडिया ने ये बताया है। और चूंकि आईडीएफ कह रही है कि हम अभी एग्जामिन कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, इट मीन्स, वरना तो वो बिल्कुल डायरेक्टली डिनाई कर देते कि नहीं हमने इंटरसेप्ट कर ली। अभी वो नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं हिट हुई है। बढ़ते हैं आगे सर, द जेरूसलम पोस्ट। अब हम यमन और इसराइल के मीडिया के बीच खेलते रहेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच की ही कहानी है। अब फिर इसराइली मीडिया की कहानी सुनिए। इसराइल स्ट्राइक्स हुथी पोर्ट्स अक्रॉस यमन, गैलेक्सी लीडरशिप। इससे पहले क्या हुआ, अभी जब सुबह ये मिसाइल दागी गई, यमन ने ये मिसाइल क्यों दागी? असल में यमन ने ये मिसाइल इसलिए दागी क्योंकि सुबह करीबन 2:30-3 बजे बड़े बड़े तेज़ हमले हुए हुथीस के कंट्रोल वाला जो एरिया है यमन का, वहाँ पर ख़ासतौर से 3 बंदरगाहों पर, एक पावर प्लांट पर और एक गैलेक्सी लीडर जो शिप इन्होंने कब्जाया था। याद है सबसे पहले वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, उनके जो फाइटर्स थे वो जहाज़ पर चढ़े थे। फिर उन्होंने उस गैलेक्सी लीडरशिप को जो है वो एक क्लब बना दिया था, एक पार्टी हाउस बना दिया था, वहाँ हुक्का खाना वगैरह चल रहा था। उसके क्रू को तो पिछले साल आज़ाद कर दिया। उस जहाज़ को भी इसराइल ने हिट किया है। डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने बाकायदा इसकी जानकारी दी और ये कहा, मैं आपको बता देता हूँ कि नेवल पोर्ट्स यानी कि जो उनके बंदरगाह हैं, पावर स्टेशन यानी बिजली घर, और जो जहाज़ है जो इन्होंने टेरर पर्पसेस के लिए डॉक किया हुआ था यमन में, उसे हमने अर्ली मॉर्निंग मंडे में इसे ठोका है, हिट किया है। ये कहते हैं कि इसे, अभी मैं बताता हूँ ये टेरर पर्पसेस क्यों कह रहे हैं, कि गैलेक्सी लीडर को टेरर पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे थे। बड़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन आई है फिलहाल। ये जो बंदरगाह हिट हुए हैं, पोर्ट, उनका नाम है हुदैदा, जो मेन इनका बंदरगाह है यमन की हुथीस का, रास ईसा और अल सालिफ। ये तीनों बंदरगाह हिट किए हैं, पावर स्टेशन भी किए हैं। खैर, क्योंकि ये आईडीएफ की तरह देखिए, आईडीएफ ने खुद, इजरायली डिफेंस फोर्स ने खुद ट्वीट किया
اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہی کہا کہ راس عیسیٰ، الحدیدہ اور سالف کو ہم نے جو ہے وہ ہٹ کیا ہے، اور راس کراتب ایک پاور پلانٹ ہے، بجلی گھر ہے، اسے ہٹ کیا ہے، کیونکہ جو ہے یہاں پر میزائلز وغیرہ بھی تھے، ڈرونز وغیرہ بھی تھے، اور یہ جو ہے تمام بندرگاہ یہ ڈرونز اور میزائل اسرائیل کے اوپر حملے کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، یہ بندرگاہ، اور ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی، لہٰذا ہم نے اس پر حملہ کرنا اپنا جائز حق سمجھا اور ہم نے اس پر حملہ کیا۔ اس میں آئی ڈی ایف کی ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے اس جہاز پر بھی حملہ کیا جس کا نام گیلیکسی لیڈر ہے، جسے 2023 میں ہوتیز نے قبضایا تھا جیسے ہی غزہ پر حملے شروع ہوئے تھے اس کے بعد، اور کہا کہ یہ جہاز جو تھا انہوں نے موڈیفائی کر دیا تھا، اس میں ایک رڈار سسٹم لگا دیا تھا جس سے انٹرنیشنل جہازوں کو یہ ٹریک کرتے تھے اور ان پر حملہ کرتے تھے، انہیں روکتے تھے۔ یعنی گیلیکسی لیڈر کو باقاعدہ ایک کمانڈ سینٹر کی طرح ہوتیز استعمال کر رہے تھے، یہ آئی ڈی ایف نے کہا، اور آئی ڈی ایف کے پاس ہو سکتا ہے ان کے پاس ظاہر سی بات جانکاری ہوگی، جو سگنلز وغیرہ ہیں وہ کیچ کرتے ہیں، بڑے ان کے پاس ایڈوانس سیٹلائٹس ہیں، پھر پیچھے امریکہ ہے۔ خیر، ابھی کیا ہوا، الجزیرہ کی ہیڈ لائن دیکھیے، جب وہ اب ہم آپ کو اور پیچھے لے چل رہے ہیں، جب یہ یمن کے اوپر حملے ہوئے تو اس سے پہلے کیا ہوا، اس سے پہلے ہوا یمن کی طرف سے ایک جہاز پر حملہ۔ الجزیرہ کی ہیڈ لائن دیکھیے، کریو ابنڈنس کارگو شپ ان ریڈ سی آفٹر ڈرون گرینیڈ اٹیکس۔ یہ ہم نے آپ کو رات دنیا بھر کی خبروں میں لائیو سب سے پہلے بریک کر دی تھی خبر، جو اسی وقت 14 منٹ پہلے آئی تھی۔ تو اب ہم بتا رہے ہیں اس میں ہوا کیا تھا، ایک جہاز، اس جہاز کو، اس کا نام تھا میجک سیز، اور وہ ڈوبنے کے قریب ہے، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، اس میں پہاڑ ہو گئے ہیں بہت بڑے بڑے، پانی بھر چکا ہے بہت، اوپر آگ نیچے پانی۔ کارگو شپ ہے، اور جہاں تک میری جانکاری اس میں فرٹیلائزرز بھرے ہوئے تھے، پہلے بھی ایک فرٹیلائزر بھرا ہوا جہاز یہ لوگ ڈوبو چکے ہیں۔ اب وہاں کی جو ایکویٹک لائف ہے، سمندری لائف ہے، نیچے جو پیڑ پودے اور مچھلیاں ہیں، ان کے لیے فرٹیلائزر تو بہت نقصان دہ ہوگی ریڈ سی میں۔ ریڈ سی بہت چھچلا پانی ہے، بہت زیادہ گہرائی نہیں ہے جو نکل رہا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ، معاف کیجیے گا، جو ان کے پاس سے جو پتلا راستہ نکل رہا ہے ریڈ سی میں وہ۔ خیر، اب انہوں نے، اب کیا ہو رہا ہے، سب سے پہلے سمجھیے کہ جو کریو ہوتا ہے جہاز پر، قریباً 2 درجن سے زیادہ لوگ تھے، وہ سب جہاز چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہوں نے جہاز کو لاوارث حالت میں چھوڑ دیا کہ بھائی تو اپنا دیکھ، ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ وجہ کیا رہی؟ وجہ یہ رہی کہ اس میں چھید ہو گیا، چھیدی لال جیسا بہت بڑا سارا، اس کی وجہ سے وہ جہاز لگاتار سنک ہو رہا ہے۔ اب ان بیچاروں کو تو اپنی جان بچانی تھی، ظاہر سی بات ہے، پھر جہاز چھوڑنا پڑتا ہے جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے۔ تو اس کریو نے جہاز کو چھوڑ دیا ریڈ سی میں، اپنی جان بچائی، کوئی دوسرا جہاز انہیں لینے آ گیا ہوگا، بوٹ سے اترے ہوں گے، جو بھی ہے۔ فی الحال کیوں ایسا ہوا، یہ کریو اس جہاز کو چھوڑ کر اس لیے بھاگا، جہاز ڈوب رہا ہے۔ جہاز کیوں ڈوب رہا ہے؟ ہوتیز نے حملہ کیا۔ کیسے کیا؟ 8 ناؤ، 4 ڈرون بوٹس، مشین گنز اور ہتھگولوں سے حملہ کیا گیا اس جہاز پر۔ 2 ڈرون بوٹس جا کر دھاڑ سے لگی ہیں اینکر سائٹ میں، جہاں پر وہ لنگر ڈالا جاتا ہے، وہ لٹکا ہوتا ہے، چھید بھی ہوتا ہے، اسی میں سے اینکر نکلتا ہے، وہاں پر ہٹ ہوئی ہے۔ وہ حصہ ایسا ڈیمیج ہوا کہ وہیں سے پانی بھرنے لگا، اور اوپر جو حملے کیے گرینیڈز وغیرہ سے، وہ اس سے اوپر آگ لگ گئی، جو کنٹینر ہوتا ہے کارگو، تو آگ بھی لگ گئی سمندر میں، اور نیچے سے پانی بھی گھسنے لگا، 2 طرفہ جہاز کو نقصان ہو گیا۔ جہاز کے کیپٹن کو سمجھ آ گیا اب نہیں بچنے کا، تو اس نے چھوڑنا بہتر سمجھا، فوراً مدد مانگی اور اس کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ ہوا تھا، ہوتھیز نے حملہ کیا تھا، اور کل ہائپرسونک میزائل داغی تھی بین گورین ایئرپورٹ پر، اس کی وجہ سے بہت دیر تک ان کے جہاز نہ اڑ سکے نہ اتر سکے۔ اس سے اور کھسیا تھا، اسرائیل نے یہی کہا لگاتار ہم پہ حملے ہو رہے تھے، اس نے کیا۔ سر دیکھیے اب وہ کیا کہ یہ گیلیکسی لیڈر ہے، یہ گیلیکسی لیڈر ہے، اس پر حملہ کیا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا گیلیکسی لیڈر جہاز۔ اب جلدی چلتے ہیں، یہ وہ جہاز بتایا جا رہا ہے، احمد حسن نے فوٹو دکھایا ہے، کہا جا رہا ہے، یہ شیور نہیں ہے، کہا جا رہا ہے یہ جہاز ڈوب رہا ہے، یہ ایک کارگو شپ تھا۔ کہا کہ جب تک آپ یہ پڑھ رہے ہوگے یہ جہاز ڈوب چکا ہوگا یا ڈوبنے کے بہت قریب ہوگا، انہوں نے کہا۔ اور یہ ہوتھیز کے بڑے خیر خواہ ہیں، یمن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حملے سے پہلے باقاعدہ آئی ڈی ایف نے یہ نقشہ جاری کر کے عربی میں وارننگ جاری کی تھی کہ ان تینوں بندرگاہوں کو، حدیدہ، راس عیسیٰ اور السالف کو بالکل خالی کر دیں۔ راس الخطب پاور پلانٹ پہ جو ہے اس کو بھی خالی کر دیں، پاور پلانٹ کو بھی خالی کرنے کا، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد اس نے اٹیک کر دیے۔ اچھا، جیسی یہ وارننگ جاری ہوئی، پھر یحییٰ الصاری کے ایکس اکاؤنٹ سے بھی ایک ٹویٹ آیا،
انہوں نے کہا کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹمز بالکل ریڈی ہیں اسرائیلی اٹیکس کا سامنا کرنے کے لیے، اور ہم پوری طریقے سے تیار ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں روک لیں گے، انہوں نے یہ کہا۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک اور ٹویٹ آتا ہے، یمنی ایئر ڈیفنسز effectively repelled the Israeli aggression, forcing a significant portion of its formation to retreat۔ بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے 50 اسرائیلی فائٹر جیٹس نے حملہ کیا، تھوڑی الگ الگ مختلف انفارمیشنز ہیں درجنوں ایئر سٹرائکس کی۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹمز نے ان کے ایڈوانس فائٹر جیٹس کو کھدیڑ دیا، ان کی فارمیشن کو توڑ دیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ یحییٰ ساری نے جو ہے دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم نے لوکلی میڈ اپنے سالوو سے جو سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہیں وہ داغ کر، سرفیس ٹو ایئر میزائلوں کا ذخیرہ داغ کر ان کے لڑاکو ومانوں کو، ان کے فائٹر جیٹس کو کھدیڑ دیا اور وہ پیچھے ہٹنے کو مجبور ہو گئے، اور کہا کہ ہمارا بدلہ دیکھ کر جو دشمن کے پائلٹس تھے وہ گھبرا گئے اور انہوں نے وہاں سے جان بچا کر پیچھے ہٹنا ہی بہتر سمجھا۔ پھر یحییٰ ساری کا ایک ٹویٹ آیا کہ یمنی آرم فورسز اپنے لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ ہم ملک کی حفاظت میں پوری طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں اور اسٹیٹ آف ہائی ریڈینس اینڈ کیپیبل ود گاڈس ہیلپ، مطلب ہم پوری طریقے سے قوت اور اختیار رکھتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی حفاظت کر سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں سر جی پریس ٹی وی کی ایک ہیڈ لائن دیکھتے ہیں۔ فرسٹ راؤنڈ آف انڈائریکٹ حماس اسرائیل سیز فائر ٹاکس ان قطر اینڈس وداؤٹ ایگریمنٹ۔ غزہ اور اسرائیل کی خبر، سورسز نے بتایا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ جو قطر میں سیز فائر کی بات چیت شروع ہوئی تھی، مذاکرات شروع ہوئے تھے، اسرائیلی ڈیلیگیشن گیا تھا، ہم نے آپ کو بتایا رات، تو بات چیت ان کے بیچ ہو گئی لیکن بے نتیجہ رہی۔ جب میں نے اس رپورٹ کو پڑھا تو یہ پایا کہ یہ بے نتیجہ اس لیے رہی کیونکہ جو ڈیلیگیشن بنجمن نتنیاہو نے بھیجا ہے اسے اختیار ہی بہت کم دیا ہے کہ کوئی وہ فیصلہ لے سکے، یعنی وہ بس پپٹ ہے، ربر اسٹیمپڈ ہیں۔ میں نے کل جب نتنیاہو میڈیا کو بیان دے رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا ہے کہ بھائی سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا اور ایسا فیصلہ لینا جو اسرائیل کے حق میں ہو، تب ایسا لگ رہا تھا کہ اس ڈیلیگیشن کو اختیار دے دیا فیصلہ لینے کا، لیکن نہیں، فیصلہ لینے کا حق نتنیاہو نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ صرف ڈمی تھے، آئے، بہت زیادہ کچھ بول نہیں پائے، ڈسکشنز ہوئے اور چلے گئے، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ فی الحال سیز فائر کی اپڈیٹ یہ ہے۔ اپڈیٹ نمبر 2 یہ ہے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے کہ ہوتھیز نے جو میزائل فائر کی ہے، اس کے علاوہ اس پر ٹرمپ تو بولے ہیں لیکن یہ بھی بولے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ جلد ہی اور خاص طور سے اگلے ہفتے سیز فائر ہو جائے غزہ میں، یہ کہا گیا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ یہ ڈیل ہونے والی ہے، لہٰذا کچھ امید کیجئے کہ ہم لوگ جو ہیں کچھ بہتر ہوتا ہوا دیکھیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے۔ تیسری خبر الجزیرہ کے حوالے سے، غزہ میں ہم نے نہیں رکے ہیں اور کل 82 لوگ شہید کر دیے گئے، 82 پیپلز were martyred in غزہ، اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہی بات ہے، وہ یہیں سے آپ سمجھ لیجئے، اور الگ کیا کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر could happen this week۔ پچھلی خبر میں بھی یہ ہیڈ لائن تھی، اس میں دونوں ٹکڑوں میں دیکھ لیجئے، سیز فائر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور 82 لوگ غزہ میں اور شہید ہو گئے ہیں۔ میں نے اس خبر کو پڑھا تو تھوڑا سا سحر اٹھا کہ لوگ جو گھروں میں تھے، جو کیمپس میں تھے، جو ٹینٹس میں تھے، وہ صحیح سلامت دیکھے گئے تھے آخری مرتبہ، پھر کوئی چادر میں آیا، سلامت نہیں آیا، ون پیس نہیں آیا۔ یہ لکھا گیا ہے کہ رات کی سین، سروائیورز آف دا اسرائیلی اسٹرائکس ان غزہ سٹی ڈسکرائبڈ اپوکیلپٹک، قیامت جیسا نظارہ تھا، ریٹرائیوڈ باڈی پارٹس آف وکٹم۔ آپ سوچ نہیں سکتے سر غزہ میں کیا ہو رہا ہے، غزہ انسانی جسموں کا تبرک بنا دیا جا رہا ہے، حیوانیت ہو رہی ہے۔ اسرائیلی وار پلینز نے لیبنان میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، فریش ایئر ریڈز جو ہیں لیبنان میں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کچھ مسئلہ ہوگا۔ کل ہی نعیم قاسم جو حزب اللہ کے چیف تھے، انہوں نے عاشورہ کے موقع پر کہا کہ ہم اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور سرنڈر کرنا ہمارے عادتوں میں شمار نہیں ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے حملے کیے اور پھر خود IDF نے اس بارے میں ٹویٹ کر کے بتایا کہ حملے کہاں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہ حملے اسٹوریج سائٹس پہ کیے ہیں جہاں پر میزائلز رکھی تھیں، اسٹریٹجک ویپنز رکھے تھے، راکٹ لانچ سائٹ تھیں، حزب اللہ کے
یہ سارے ٹھکانے بیکا ریجن میں تھے ساؤتھ لیبنان میں، اور ہم نے یہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں اسرائیل کے خلاف پھر سے ہو رہی تھیں انہیں نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، ایران کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک خبر جو سب سے بڑی ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں، ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہی ول ٹاک ٹو نیتنیاہو اباؤٹ پرماننٹ ڈیل ود ایران۔ ایران سے آج زیادہ خبریں چھپی نہیں ہیں، مے بی محرم کی وجہ سے، آپ کو سب کو پتہ ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ ضرور بولیں ایران کے بارے میں کہ ہم نیتنیاہو جو آ رہا ہے امریکہ ہم سے ملنے، ہم اس سے نیتنیاہو سے بات کریں گے کہ ایران کے ساتھ ایک پرماننٹ ڈیل کی طرف کیسے بڑھا جائے اور تمہیں اسے کیسے نبھانا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔